दुनिया में घूम फिर रहे थे और कॉर्पोरेट्स को जा जा के तकरीरें कर रहे थे। एविडेंस है कि कोई कनेक्शन है उनका मर्डर का इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन ऑफिशियल्स के साथ ही उन्होंने एक क्वाड में है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। इंडिया इस वक्त चाइना के खिलाफ उनका फ्रंट एलाई है। अब उसको हमने पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट भी दे दी है कि हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये तो इंडिया करता रहता है। पाकिस्तान में भी कुछ सिख लीडर्स के बड़ा आइडिया यूज करने का बड़ा अच्छा है, सस्ता हो इसलिए अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि प्रेशर रिलीज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारीन, पिछले हफ्ते हमने अफ्रीका पर बात की थी। ताज़ा सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो कनाडा और इंडिया के दरमियान जो सिख को मारा गया है उस हवाले से। अवैस रूफ साहब से आज बात हो रही थी। अवैस रूफ साहब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर इनकी गहरी नज़र है। तो मैंने इनसे कहा कि यार इस पर हम डिस्कस करें कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और शायद ये पहली दफ़ा ऐसा मसला पैदा हुआ है, तो इस पे हमें लोगों को इनके हक़ाइक़ से शेयर करना चाहिए और क्या हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है और कनाडा के साथ जो उन्होंने तहकीकात की है। 18 जून का वाक़या है, 3 महीने तकरीबन गुजर गए और उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये इंडिया ने करवाया। तो इस पे क्या मतलब फैक्ट्स क्या है, वैसा आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और कनाडा ने इतना ही असेंबली में बैठकर उन्होंने बात की है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या आपका क्या कहना है? जी मुनीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो चीज़ कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में जो स्पीच की, ये अगर आप पीछे जाएं तो G20 समिट में बड़ा क्लियर हो गया था कि कनाडा और इंडिया के दरमियान कोई मेजर इशू चल रहा है। और जिस तरह कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सारा ट्रिप है उसमें कोल्ड शोल्डर था दोनों साइडों से, तनाव था आपस में। तो ये फीलिंग थी कि इसकी क्या वजह है, और एक बहुत बड़ी वजह ये खालिस्तान की मूवमेंट बनी हुई है। कनाडा को इंडिया काफ़ी अरसे से प्रेशराइज कर रहा है कि जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको कर्टेल किया जाए, और दूसरी तरफ कनाडा ये समझता है कि जो पंजाब में सिख्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है और वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल और बहुत सारे मामलात हैं, वो ह्यूमन राइट्स की वजह से इंडिया को गाहे बगाहे कंडेम कर रहे थे। तो ये फाइनली कल्मिनेट हुआ जहाँ ये एक प्रो खालिस्तान मूवमेंट के एक लीडर थे जो कनाडा में थे 1997 से और कनेडियन सिटीजन हैं, उनकी जून में मर्डर हुआ और तब से ये शोर मचा हुआ था कि ये रॉ के एजेंट्स ने मर्डर किया है। लेकिन एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि इस तरह कनाडा वाले स्टैंड लेंगे और ओपनली आ जाएंगे कि उनके पास एविडेंस है कि कोई कनेक्शन है उनका मर्डर का इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन ऑफिशियल्स के साथ ही उन्होंने एक इंडियन एम्बेसी में एक डिप्लोमेट थे इंडियन, उन्हें निकाल दिया मुल्क से। इंडिया ने उसका टिट फॉर टैट किया, एक बंदा कैनेडियन निकाला। तो ये एकदम पिछले 48 घंटे के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा एस्केलेट। कनाडा इतना कैसे क्या मजबूत हो गया तो इतना बड़ा स्टैंड ले लिया? एक तरफ जो इंडिया है वो तो सलामती कौंसिल का मेंबर बनने के ख्वाब देख रहा है। ये तो बड़ा अजीब वाक़या हो गया। वाक़या बड़ा अजीब है, लेकिन बात तो ये है कि कनाडा क्लेम करता है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और वो ये क्लेम करते हैं कि वो एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जहाँ पे लोगों के राइट्स हैं। नहीं, मैं यहाँ की लाइफ नहीं कहूँगा, सॉरी टू से, मैं समझता हूँ वो ऐसे ही करते हैं। कनाडा का है ये। तो जिस सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स हैं और वहाँ अब आप देखें ना पूरी दुनिया से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से, हर जगह से, और वो जो लाइफस्टाइल है, जो वहाँ प्रोटेक्शन है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो इस वक्त दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करना है हर हालत में। और ये क्राइसिस इतना बड़ा हो चुका था, देखें कनाडा में सिख
پاپولیشن بہت بڑی ہے، خاص طور پہ وینکوور سائڈ. تو وینکوور میں تو چیف منسٹر کا بنتا ہے. جی، تو وہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا اگنور کرتی اگر ایسے شواہد مل چکے تھے. اور ابھی آج جو بات آئی ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ کو یہ اس لیے کرنا پڑا کہ میڈیا کے پاس یہ انفارمیشن آ چکی تھی اور وہ ریلیز کرنے والے تھے. تو پھر پرائم منسٹر نے اسی لیے پارلیمنٹ میں یہ خود انیشیٹو لے دیا اور اناؤنسمنٹ کر دی. اور اب یہ کرائسس بن چکا ہے. اب اس میں دیکھنے والی 2-3 چیزیں. ایک ہے کہ جو کینیڈا کے ایلائز ہیں ہسٹوریکلی، جس میں سب سے آگے یو ایس ہے، امریکہ ہے، اس کے بعد یو کے ہے، پھر یورپ کے کنٹریز ہیں، آسٹریلیا ہے. یہ ملک اب کیا لے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی دیکھیں کل اور ایک طرف وہ انڈیا کے ساتھ بالکل ایسے ہوئے اب وہ ان کے ساتھ ایک کوارڈ میں ہے، اسٹریٹجک الائنس میں ہے. انڈیا اس وقت چائنا کے خلاف ان کا فرنٹ ایلائی ہے. اب اس کو کتنا اس معاملے کے اوپر اسکرو کر سکتے ہیں، کتنا اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اب جیسے یو کے کا پرائم منسٹر اس وقت انڈین نظر ٹھیک ہے، تو کیا وہ کینیڈا کی سائڈ لیں گے یا انڈیا کی لیں گے، یا یو کے کی اسٹیبلشمنٹ طے کرے گی کہ یو کے نے کس کی سائڈ لینی ہے. وہ ایک حد سے زیادہ شاید سائڈ لے بھی نہیں سکتے. تو اس کا ایک ابھی تو سمپل سا اینگل یہ ہے کہ پہلے اسٹیپ میں کون سے ملک کس کی سائڈ لیتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں. پہلے تو تھا کہ امریکہ شاید اس کے اوپر کوئی سیریس بات نہ کرے اور ایوائڈ کرے اس کرائسس کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ایڈوائزر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہمیں یہ سیریس ایشو ہے اور ان کو یہ سیریس لینا ہے. بالکل. تو یہ پہلا کرائسس تو پہلا تو امریکہ کے لیے. اب انڈیا میں کل یہ اس پہ بہت میڈیا میں شور تھا کہ کیا امریکہ نے ابینڈن کر دیا انڈیا کو. اب بولا انڈیا کا ڈومیسٹک میڈیا بہت پاورفل ہے اور وہ ٹوٹلی نیشنلسٹ ہے اور وہ سپورٹ کرتا ہے مودی جی کی گورنمنٹ کو. تو یہ ایک نئی ڈائریکشن ہے. اب اس کے بعد یو کے اور آسٹریلیا کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ وہ کیا کریں گے. چائنیز بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے اس کے اوپر. میں ایک آپ کو بات بتاؤں، بات ٹھیک ہے، یہ یو کے نے کیا اسٹینڈ لینا ہے، یورپ میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایکسپوز نہیں ہو گیا. ہم پاکستان کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیر میں یہ دہشت گردی ہے، کشمیر میں لوگ مارے ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات انڈین کی طرف سے ہم کہتے تھے اور یہی دنیا ماننے کے لیے تیار ہے. اب مورلی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس کا ایک پوائنٹ آف ویو کی جیت ہوئی ہے کہ یہ انڈیا دہشت گردی میں ہر جگہ ہم نے پاکستان نے تو اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ تو انڈیا کرتا رہتا ہے. پاکستان میں بھی کچھ سکھ لیڈرز کی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس تھیں جو پاکستان بلیو کرتا ہے کہ اس میں انڈیا بہت. تو یہ تو ہمارا جو کیس ہے یہ آبویسلی اسٹرینتھن ہوتا ہے اور پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کو دنیا کا میڈیا اٹھا بھی رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ انوالوڈ ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف. تو یہ ایک اچھا ریلیف ملا ہے ہمارے فارن افیئرس کے لیے بھی گلوبل لیول کے اوپر. اور انڈیا میں جو ابھی منی پور میں اور ان ایریاز میں جو کرسچنس کے ساتھ، مسلم کے ساتھ تو چلو جو ہو بھی رہا ہے، جو کرسچنس کے ساتھ ہوا ہے، تو پوری دنیا میں ایک دفعہ یہ ہندوتوا کا اور انڈین جو پرسیپشن ہے اور امیج ہے وہ ہرٹ ہوا ہے. اب یہ تو ہو گیا ہمارا کیس جو کہ لیٹ سے بڑی اچھی طرح پروجیکٹ ہو گیا. اب ایشو ہے کہ کیا امریکہ اور ویسٹ جو ہے، جو اس وقت رشیا اور چائنا کے الائنس کے خلاف لڑ رہا ہے، کیا اس میں ہمت ہوگی؟ کیا اس میں ہمت ہے کہ وہ انڈیا کو انٹیگنائز کریں؟ کیا وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے انڈیا کو فردر پریشرائز کر کے اس کو اپنا الائے رکھیں اور استعمال بھی کریں اور اس کو انڈر پریشر بھی رکھیں؟ یہ دو سوال بالکل ہے، کیونکہ انڈیا، امریکہ میں اور کینیڈا میں بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے. جو کارپوریٹ امریکہ ہے وہ انڈین ایکسپیٹس نے تقریباً ٹیک اوور کر لیا. اس وقت جو 25 بڑی فرمز ہیں امریکہ کی، نارتھ امریکہ، دنیا کی، ان کے سی اوز یا سی ایف اوز وہ انڈینز. تو وہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے کہ یار کیا ہم نے ان کو اور ایکسیس دینا ہے یا انف از انف. تو وہاں پہ یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن بنے گی کہ اگر امریکنز اس سارے کو یوز کریں اور اس میں سے کوئی چیز نکل آئے، کل کو آر ایس ایس یا بی جے پی یا اس گورنمنٹ کے خلاف کچھ سینکشنز لگیں، جبکہ امریکہ انڈیا کو چھوڑے بھی نہ، اپنے الائے بھی رکھنا چاہے، تو کوئی ایسی سٹل سی گیم کریں ویسٹرن ورلڈ جس میں وہ انڈیا کو انڈر پریشر بھی لائیں، انڈین
ایکسپیٹس کو تھوڑا سا ان کے ویزاز اور ان چیزوں کو روکیں, اور یہ جو ٹائڈ ہے وہاں پر لٹرل کارپوریٹ ٹیک اوور کی, اس کو بھی تھوڑا سا ریورس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں مکس ہوں گی. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ, میرا سوال یہ تھا کہ کیا کینیڈا نے صرف اپنے اون پہ بغیر امریکن سے اور بغیر باقی ویسٹرن ورلڈ سے بات کر کے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے؟ کیا وہ بالکل اکیلے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے؟ کیا جسٹن ٹروڈو صرف اپسیٹ ہیں کہ جی G20 میں ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں تھا, یا یہ ایک بڑا ویل تھاٹ آف پلان ہے جس میں امریکن ان کے ساتھ الائنڈ ہیں کسی حد تک, اور وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے سیٹلمنٹ کروائیں گے, مگر اس سے پہلے انڈیا کو اچھے خاصے پریشر میں لے آئیں گے؟ انڈیا کے لیے جو انڈین ایکسپرٹس ہیں جو نارتھ امریکہ میں ہیں, UK میں ہیں, وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. میں آپ کو گزارش کروں کہ جو کینیڈا ہے نا, اگر یہ انہوں نے امریکہ سے پوچھ کر, یا مجھے نہیں لگتا, سب سے امپورٹنٹ اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈین جو ہے ہائی مارل گراؤنڈ پہ ہیں, کہ ان کے بندے کے ساتھ جاتے ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی امریکنز کیسے اپنے انڈیا رائز کو پرٹیکولرلی ان حالات میں جب روس اور چائنا کے ساتھ اس فرنٹ پہ کھڑے ہیں, تو اگر آپ امریکنز کی ماضی میں جائیں ان کی پالیسیز کو, کسی ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ کسی ملک کو انڈر پریشر رکھ کر اس سے دوستی رکھی ہے. بالکل, پاکستان کے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ تو یہ تو اچھا ہو گیا ایک طرف, بہت اچھا. میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھا. ہاں وہی میں نے کہا تھا, یہ انڈیا کو وینڈن بھی نہیں کریں گے مگر اور ابیوز بھی کریں گے, یوز بھی کریں گے, تو ان کے لیے یوز کرنے کا بڑا اچھا ہے, سستا ہو جائے گا. اس لیے امریکنز کبھی نہیں چاہیں گے کہ پریشر ریلیز ہو. وہ پریشر کینیڈینز نے ہائی مورل گراؤنڈ ریٹین کیا ہے اس میں. ہاں یہ ہے, انہوں نے پروجیکٹ کیا اپنی سول سوسائٹی, ویلیو سسٹم, یہ ساری چیزیں. انڈیا لیکن اگر ایویڈنس اس لیول کا آ جاتا ہے کہ وہ انڈینائبل ہے, تو کیا اب جیسے کل انڈیا نے کینیڈا میں اپنی ایمبیسی میں ویزا سیکشن بند کر دیا, اس دفعہ سب سے بڑی تعداد میں فورن اسٹوڈنٹس جو کینیڈا میں آئے وہ انڈینس ہیں. کیا کینیڈا انڈین اسٹوڈنٹس لینا بند کر دے گا, ویزا سیکشن بند کرے گا؟ $50 بلین کے آس پاس انویسٹمنٹ ہے کینیڈین کمپنیز کی انڈیا میں, کیا وہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی؟ تو یہ ٹائز اور یہ ریلیشن شپس اس نوعیت کے ہیں, اکنامک اور فائنینشیل, کہ یہ ابینڈن بھی نہیں کر سکتا کینیڈا. وہ ہائی مارل گراؤنڈ بھی اچیو کرنا چاہتا ہے, لیکن آئی ایم شیور بیک ڈور ڈپلومیسی آلریڈی چل رہی ہوگی کہ کوئی راستہ نکالا جائے. لیکن اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے اور ایویڈنس آتا جاتا ہے تو انڈیا کے امیج کے لیے بہت بڑا ہے. وہ انڈیا جو ابھی چاند پہ اترا ہے, وہ انڈیا جو پوری دنیا میں لارجسٹ ڈیموکریسی G20 کرا کے ابھی ہٹا ہے, اس کے لیے بہت بڑا شوق ہے یہ. وہ چاہے ڈینائی کریں, ڈومیسٹک میڈیا شور مچائے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت جو امیج بلڈ ہو رہا ہے انڈیا کے بارے میں کہ وہ باہر نکل کے دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں کے سٹیزنز کو مرڈر کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. یہ کام کبھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے, اور اس کو سب لوگ ریلیٹ کریں گے جو انڈیا کے اندر اس وقت ہندو کیمپین چل رہی ہے, اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ یہ انٹالرنٹ سوسائٹی بن رہی ہے, انٹالرنٹ مائنڈ سیٹ ہے, مسلمس کرسچنس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. تو یہ اس سارے امیج کو پروجیکٹ کری, اور پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سارے ایکسپرٹس نے کئی سال پہلے ہی کہہ دیا کہ جیسے جیسے ایکسٹریمزم اور ہندو نیشنلزم بڑھے گا, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا خود اس طرح کے کام کرے گا جو ان کی کمپلشن بن جائے گا کہ تھوڑے. اب آپ دیکھیں سکھوں کے ساتھ انڈین پنجاب میں کیا حال ہو رہا ہے. اگر وہ جا کے ان کے لیڈرز کو کینیڈا میں مار سکتے ہیں تو انڈین پنجاب میں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ فارمرز موومنٹ دیکھیں, سال سے اوپر ہوگی چلتی ہوئی, ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے, مسلمانوں کی بھی دکانیں بند ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ اسٹیٹ, اب وہ اپنا نام بھارت رکھنا چاہ رہے ہیں ان دا نیم آف, جبکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی موجود تھا, تو نام بھی اپنا چینج کر. جو امیج پروجیکٹ کر رہا ہے انڈیا, یہ شاید پراپرلی سسٹینیبل نہ ہو ویسٹرن ورلڈ میں. جب آپ ویسٹرن ورلڈ کے الائی ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی ویلیوز لے کے نکل نہیں سکتے. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا تھا, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس واقعہ نے مودی اور انڈیا کی امیج کو تباہ کر دیا, مزید کر دیا, اور مے بھی یہ چنگاری جو ہے مودی کی ڈاؤن فال کا بگننگ. آپ اس کو کیونکہ دیکھیں دنیا کے سامنے یہ چہرہ پاکستان کو سے بڑا کیئرفل ہونا ہے کہ جیسے مودی صاحب ویک ہوتے ہیں
تو یہی میں بات کروں. الیکشن آس پاس ہیں تو وہ ہمیشہ اگریشن کی طرف جاتے ہیں پاکستان کی طرف. تو یہ موقع ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اب جیسے کشمیر میں پھر سے سیپریٹسٹ موومنٹ ڈومیسٹک شروع ہو چکی ہے, لوکل لڑکے اٹھ رہے ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں کیجولیٹیز ہوئی. تو انڈیا الیکشن کے پاس ہمیشہ اپنی ونیبلٹی کو, پاپولیرٹی کو کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کوئی. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ بڑا کریٹیکل ٹائم بن جائے گا کچھ عرصے میں آنے والا. وہ انڈیا جو چاند پہ پہنچا تھا اور وہ پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا, وہ انڈیا پتہ لگ رہا ہے کہ جی فورن لینڈ میں جا کے فورن سٹیزنز کو مرڈر مارے تو زمین بوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں آپ کہہ نہیں سکتے کہ ابھی پاکستان کو بڑا طریقے سے, میں اس میں ایک ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کینیڈین انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں اور کینیڈین اسٹوڈنٹس کا جو آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ایسی اب ورکنگ کرنی چاہیے جہاں ہم انڈیا کو وہ دنیا کو انڈیا کی یہ شکل دکھا سکیں اور کینیڈین انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں. ایک ہمارا کرائسس بہت ڈفرینٹ نوعیت کا. ہمیں تو ابھی اسٹیبل گورنمنٹ, اسٹیبل سیٹ اپ, ڈیموکریسی چاہیے. ڈیموکریسی کے بغیر ویسٹرن ورلڈ سے آپ انویسٹمنٹس کو لمبی چوڑی چھوڑ دیں. پاکستانی باہر تو جا رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. تو لوگ, ہمارے بچے کینیڈا بھی پڑھنے جا رہے ہیں, وہ سب چل رہا ہے. وہ ایک اپرچونٹی ہے, ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک رہی بات کہ ہم اس ٹائم کینیڈین انویسٹمنٹ لے آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک سلو پروسیس ہے. ہمیں اپنے آپ کو اٹریکٹیو کرنا ہے گلوبل انویسٹمنٹ کے لیے. انڈیا اپنے آپ کو کیسے گلوبلی ملائن کر رہا ہے, وہ ان کا اپنا کریٹڈ کرائسس ہے. اس میں پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, نہ یہ ہمارے. ہم اگر چپ بھی رہے تو پوری دنیا اتنا شور, ہمیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگریسو ہو کے آپ بھی اپنا محاذ کھول لیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب دشمن کو زد پڑ رہی ہو تو آپ کو اس سے کیسے فائدہ اٹھانا. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی, دیکھیں جمہوریت کے بغیر آپ ملک کو اٹھا سکیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہم 20-25-30 سال سے کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہمارے ملک میں ٹیررزم, مرڈرز, وائلنس, ایکسٹریمزم, اس میں اس کو ہوا دے رہا ہے, اس کو اسپانسر کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ایک واقعے نے آپ کا وہ پچھلا پورا کیس جو ہے نا اس کو نیریٹو آپ کا اسٹرینتھن کر. بالکل آپ نے بڑے آرام سے ہلکی سی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ کوئی ہمارے لیے تو یہ نئی بات ہی نہیں ہے, اور پوری دنیا کے چینلز نے اس کو اٹھا لیا, خاص طور پہ کینیڈا کے چینل بار بار چلا رہے ہیں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو انہینس کریں, اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں, اپنا ایک اچھا پازیٹیو ٹالرنٹ سوسائٹی کا امیج پروجیکٹ کریں. اس کے لیے اسٹیبل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونا ضروری ہے, وہ آ جائے, اور ساری جو ملک میں اس وقت ادارے ہیں وہ مل کے ایک اچھے فیوچر کی طرف پاکستان کو لے کے جائیں. انشاءاللہ انڈیا اپنے کرائسس سے اب گزرے گا. وہ جس طرف چل پڑے ہیں اب, وہ جب تک کئی ڈیکیڈز تک تباہی نہیں پھیلے گی. جب آپ ایکسٹریمزم کو رول آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کئی 20-30-40 سال اس کا افیکٹ جب تک چلا نہیں جاتا, 2-3 جنریشنز اسے جان نہیں چھوڑتی. انڈیا نے اس کو رول آؤٹ کر دیا پچھلے 20 سال. اب وہ اس کی ریزلٹس دیکھیں گے. ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اپنی اکانومی کو, اپنی سوسائٹی کو بلڈ کریں, اچھا امیج پروجیکٹ کریں. خود ہی انویسٹمنٹس آئیں گی, خود ہی کینیڈینز آئیں گے, امریکنز, یورپین. میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری یہ جو ڈسکشن ہے اس کا جو بہترین جو آپ نے, میرا آخری ہے کہ امریکہ انڈیا کو ابینڈن نہیں کر سکتا, نہ کرے گا. وہ اس کو پریشرائز کرے گا میری عزت کی, اور بیک ڈور الٹیمیٹلی سیٹلمنٹ ہو جائے گی کچھ منتھس کے بعد. لیکن اس میں انڈیا کا امیج بہت ٹارنش ہوگا. مودی جی جو دنیا میں گھوم پھر رہے تھے اور کارپوریٹس کو جا جا کے تقریریں کر رہے تھے, اپنا سیلف امیج جو ہے اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے, وہ ایک دفعہ بہت بری طرح ٹارنش ہوگا, اور اس کو کریکٹ کرنے میں انہیں ٹائم لگے گا. ہمارے لیے تھوڑا سا سینسٹیو پیریڈ ہے انڈیا سے الیکشن سے پہلے. وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. نہیں, اس میں آپ جس میں ایڈ صرف اس حد تک پاکستان کے حد تک کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا گھر ہم ٹھیک کریں اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ دنیا کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. جی بالکل. بہت شکریہ. آج ہم نے یہ انڈیا کے معاملے پر بات کی. انشاءاللہ رابطہ آپ سے رہے گا, پھر آئندہ بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ویسا بہت بہت شکریہ. ریئلی انجوائے.